बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज तक ये कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी एक इशू पे एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा व्लॉग किए हों। ये पहला मौका है कि जब ये गुजरात वाला इंसिडेंट हुआ है, पुलिस मुकाबला हुआ है, उस पे आज मैं ये चौथा व्लॉग कर रहा हूँ। होता कुछ यूँ है नाजरीन कि ऐसे इलाके जहाँ आपकी पोस्टिंग नहीं रही या जहाँ से आपका राब्ता नहीं है, खबरें इस तरह आ रही होती हैं कि जो हमारा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो ऐसी खबर दे नहीं रहा होता। अखबारें जो हैं वो दूसरे दिन छपती हैं। अब रह दे के एक सोशल मीडिया रह जाता है और उस पर जो खबर आती है उसकी अथेंटिसिटी फिर आपको वेरीफाई करनी पड़ती है। कुछ बातें ऐसी हुई इस व्लॉग्स में जिससे शायद दिल आज़ारी हुई कुछ दोस्तों की, और उन्होंने कहा कि जी मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। और उसके बाद आज मैं ये आपको बताऊंगा कि फैसल और फिजी जो है ये एक कैसे बना, एक इतना जराइम पेशा कैसे बन गया, और एक ऐसा घराना जिसमें शायद बाकी इसके भाई जो हैं वारदात नहीं करते, चोरी चकारी नहीं करते, उनकी कोई शिकायत नहीं, और कहा जाता है कि वो तो सिगरेट तक नहीं पीते इसके भाई। तो ये कैसे बन गया एक ऐसा मुजरिम इश्तिहारी कि जिसने पुलिस के साथ 17 घंटे मुकाबला किया। और ये तारीख में शायद जो चंद पुलिस के मुकाबले हैं जिनमें पुलिस की तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई उनकी हलाकत, शहादत या ज़ख्मी नहीं हुए, लेकिन 4 लोग जो हैं ये जाँ बहक हुए। और इस पे बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन आज मैं पहले तो आपसे मैं वो जो पॉइंट्स हैं जिन पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि जी एक, मैंने अपने पहले व्लॉग में शायद ये कह दिया कि वहाँ जो हंज के गांव के लोग हैं वो 30% 40% मंशियात फरोशी करते हैं या मंशियात इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर बहुत से दोस्तों ने एतराज़ किया। मैं माजरत खा हूँ, वहाँ जो है जब अब मैंने पता किया तो ये रेशो नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ घर ऐसे हैं जो कर रहे हैं मंशियात का काम, क्योंकि ये इजी है। और ख़ास तौर पे फिर जब आप एक आदमी को अपना बना लेते हैं जी लीडर या इस टाइप का कि जी वो मंशात भी बेच रहा है, लोगों की मदद भी कर रहा है, तो लोग उससे मुतासिर होते हैं। दूसरी एक बात जो हमारे वो मोअज़्ज़िज़ साफ़ी भाई हैं, सबका एमपी हैं, उन्होंने एक बात लिखी थी कि जो फिजी है वो पुलिस के मुताबिक, उन्होंने कहा था कि पुलिस के मुताबिक फिजी जो है वो लड़के रखने का शौकीन था, फैसल और फिजी, और नशे के बाद वो उनसे ज़्यादती करता था। तो ये भी किसी ने तस्दीक नहीं की कि ऐसी कोई बात हुई है कि वो ये साबित हो कि वो ऐसा कोई काम करता था। ना ही उसके साथ कोई ऐसे लड़के थे जो इस टाइप की हरकतें करते थे। सफ़ी हंज जो है वो उसके भतीजों का दोस्त था, और उसके बाद वो एक दिलेर लड़का था, कहा जाता है कबड्डी का प्लेयर भी था। और उसके जो भतीजे हैं फैसल और फीजी के, वो भी कबड्डी के प्लेयर हैं, गांव के लोग बताते हैं। उसके बाद एक खबर ये बड़ी है कि जी उसकी 2 शादियां थी जी फैसल और फीजी की। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, उसकी 2 शादियां नहीं थी, उसने एक ही शादी की, और वो रिश्ता उसे बड़ी मुश्किल से मिला। और रिश्ता भी मामू का बेटा जो था, उसकी बेटी जो कि फौत हो गया, मामू के बेटे की बेटी मिली, बेवा खातून थी, उनकी बेटी है। उससे ये छोटी थी, इसने उसे पाला। क्योंकि ये क्रिमिनल था, इसका इतना रिकॉर्ड बन चुका था कि कोई भी शख्स अपनी बेटी उसको देने को तैयार नहीं था। तो फिर ये कुर्बानी उसके जो मामू हैं, उनका बेटा जो है जिसकी डेथ हो गई, उसकी बेटी के साथ इसकी शादी हुई, और उसमें से 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है और 2 बेटी हैं। ये भी क्लियर किया जाए, सोशल मीडिया पे जो इस टाइप की खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल गलत है। और एक और बात भी इसमें थी जो मुझसे पूछी गई और कमेंट में कही गई कि जी ये जो उसे गिरफ्तार करने के लिए कुछ सियासतदानों ने प्लानिंग की थी और शबाब कबाब की महफिलें और इस टाइप की महफिल सजाई गई थी, और उसके बाद पुलिस को बताया गया, ये भी गलत था। और इस पे भी मैं तमाम दोस्तों को बता रहा हूँ कि ये गलत था, जो बातें थी वो गलत साबित हुई। तो इसमें मैं माजरत खाऊँ इस खबर से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि फैसल फिजी जो है वो कैसे इतना बड़ा मंशियात फरोश बन गया, और क्या हुआ, क्या सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, इतने मुकदमात उसके खिलाफ कहाँ से हो गए, कैसे हुए। और इस पे हम ये भी डिस्कस करेंगे पुलिस के रवैये, कि पुलिस किस तरह मुजरिम बनाती है, मुलजिम बनाती है, जेल में किस तरह
جو لوگ جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، وہ کس طرح وہاں سے نکلتے ہوئے پھر بہت بڑے مجرم بن جاتے ہیں. ان کی تربیت ہی وہاں ہو رہی ہوتی ہے. ایک ایسی جگہ جہاں اصلاح ہونی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ جیل میں ایسا کچھ کیا جائے جس سے وہاں جانے والے قیدی جو ہیں ان کی اصلاح ہو، لیکن اصلاح کی بجائے وہ پکے پختہ کار لفظ ہے جی پولیس کا، وہ بن کے آتے ہیں، مجرمان بن کے آتے ہیں. ناظرین، یہ جو فیصل الفیجی ہے، یہ 7 بھائی ہیں. یہ لوگ، ان کا بڑا بھائی جو ہے وہ خان محمد سب سے بڑا ہے اور وہ سوتیلا ہے. اس کے باپ کی 2 شادیاں تھیں میرے خیال میں. اور اس کے بعد اس کے باقی جو بھائی ہیں، جن میں مظہر پہلوان ہے، مظہر بیسیکلی پہلوان ہے، اور مظہر کے بعد پھر جاوید ہے، پھر اصغر ہے، پھر شہباز ہے، پھر فیصل ہے، اور فیصل کے بعد پھر ناظرین سب سے چھوٹا جو ہے وہ عرفان ہے. تو اس طرح یہ 7 بھائی ہیں. ان کی کچھ زمین بھی ہے، کچھ ایکڑ زمین ہے ان کی. زیادہ کام ان کا زمیندارہ کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ لوگوں کی زمین بھی ٹھیکے پہ لے کے کاشت کرتے ہیں. فیصل الفیجی جو ہے، یہ 2002 میں جب اس کی عمر 16-17 سال تھی، تو اس کو کچھ ایسے لوگوں کے ہتھے یہ چڑھ گیا جو اسے لے کے گئے، اور قلعہ دیدار سنگھ ایک جگہ ہے گجرانوالا میں، وہاں جا کے فیصل الفیجی اور اس کے ساتھ ایک بندہ اور تھا جو اسے لے کے گیا تھا. تو انہوں نے ایک ڈکیتی کی واردات کر لی تھی. پیسے چھینے انہوں نے ایک موٹر سائیکل سوار سے. اب اسے پتہ نہیں تھا یہ موٹر سائیکل سوار کو پولیس والا ہے، وہ کوئی تھانے دار تھا جی. اور اس سے انہوں نے جب پیسے اور باقی چیزیں، موبائل وغیرہ چھین لیا، تو جب یہ بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی تو پھر لوگوں نے، اس نے اطلاع کر دی، پولیس والا تھا، اور لوگوں نے ان کو پکڑ لیا جی. دونوں موقع پہ پکڑے گئے، فیصل الفیجی بھی، اور اس کے ساتھ ایک ساتھی جو اس میں بڑی عمر کا تھا جو اسے لے کے گیا. ناظرین، پولیس نے ان پہ بے تحاشا تشدد کیا جیسے ہوتا ہے باقی ڈکیتیاں برآمد کرنے کے لیے. حالانکہ یہ اس کی پہلی واردات تھی، اور اس میں اسے خاصا جو اس کے ساتھ والا جو ملزم تھا اس پہ تشدد ہوا، اور کہتے ہیں کہ اس کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے کان، اسے الٹا لٹکایا گیا تو اس کے کانوں سے وہ بہرا ہو گیا تھا. فیصل الفیجی جوان تھا، برداشت کر گیا، اور 35 مقدمات 35 مقدمات ڈکیتی کے اس پہ ڈال کے اسے چلان کر دیا گیا. اب اس کے پیچھے کوئی نہیں گیا، یہ جیل چلا گیا، اور وہاں سے اس کو سزا ہوئی. 3 سال کی اس کو سزا ہو جاتی ہے تمام مقدمات میں. ظاہر ہے ثبوت تو تھا نہیں تھا، اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں گیا، لاوارث تھا. کہتے ہیں کہ جب اس کی سزا بقایا تھی کہ 2-3 سال، 2 سال یا 2 سال، تو اس کی ماں اور اس کا بھائی گیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا نہیں، چلے جائیں جی واپس، میں آپ نہ آئیں، آپ میرے پیچھے نہیں آئے. اور وہاں سے پھر فیصل الفیجی جو ہے ایک مجرم بن کے نکلتا ہے، ٹرینڈ یافتہ، اندر جیل میں رہتے ہوئے 3 سال بھرپور ٹریننگ کے ساتھ، اور وہ باہر آ جاتا ہے. ناظرین، جب یہ باہر آتا ہے اپنے گاؤں میں، تو ظاہر ہے اس کی جو تربیت ہوئی تھی، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو وہ اس کے قدم جو ہیں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، اور خود کو کچھ سمجھنا شروع ہو گیا تھا. سلطان بھائی، مصطفیٰ قریشی کی فلمیں اور اس ٹائپ کی چیزیں، بڑکیں، بات کرنی تو بڑکوں میں بات کرنی. تو وہاں پھر ایک صاحب تھے جی، امجد ہنج صاحب، مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے، انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اور ایک بندوق دے کے پھر اس کو پکڑوا لیا. یہ ایک ٹیکٹ ہوتا ہے بڑے لوگوں کا، یا جو گاؤں کے چودھری ہوتے ہیں ان کا ٹیکٹ ہوتا ہے کہ جی اپنے ساتھ کوئی ایسا کر کے کام کرا کے اسے گرفتار کرا دیں، اور پھر اس کی بیل کرائیں، اس پہ احسان ہو جائے کہ جی ہاں اس نے مجھ پہ احسان کیا، اور پوری زندگی وہ بیچارہ پھر اپنے داؤ پہ لگاتا ہے. اسی طرح ہمارے جنوبی پنجاب میں بہت سے ذمہ دار ایسے ہیں جو اپنے ملازموں کے خلاف چوری کے پرچے یا اس ٹائپ کے پرچے کرا دیتے ہیں، چھوٹے جرائم میں، اور پھر انہیں اشتہاری بنا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور ڈراتے رہتے ہیں اور مفت میں کام کراتے رہتے ہیں. اب کسی نے بتا دیا جی فیصل الفیجی کو کہ جی آپ کا جو یہ جو بندوق کے پرچے میں آپ چلان ہوئے ہیں، یہ تو پری پلان ہے. اب اس سے بڑا غصہ آیا، اس نے جا کے پھر اس پہ فائرنگ کی، اس کے ڈیرے پہ جس نے بندوق میں اس کو پکڑوایا تھا، امجد کے، ہنج کے، اور یہ پھر لالا موسیٰ بھاگ جاتا ہے. اب جب یہ بھاگتا ہے تو پیچھے سے پھر مساجد میں اعلان شروع ہوتے ہیں. یہ گاؤں میں بڑا ہوتا ہے کہ جی یہ تو بزدل تھا، بھاگ گیا، یہ تھا، فلاں تھا، بڑا خود کو جوان سمجھتا تھا. تو پھر یہ اپنے ساتھیوں سمیت آتا ہے جی، اور آ کے اسی امجد کے گھر پہ بے تحاشا فائرنگ کرتا ہے اور اپنا ٹیرر بلڈ کرتا ہے. اور پھر اس طرح اس کا ایک نام بن گیا، اور یہ یہاں سے بھاگا اور پھر کوٹلا چلا جاتا ہے، جہاں کہ ایک شخص بابا ٹوٹی نامی. یہ ساری سٹوریز اندر سے آ رہی ہیں.
کچھ اس کے اپنے لوگ جو قریبی ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بابا ٹوٹی نامی شخص تھا، وہاں اس نے جا کے بنا لی۔ کاف لیگ کا دور تھا، اور کاف لیگ کے دور میں یہ پھر ان کے ساتھ رہا، اور کیونکہ اس وقت آل نال تھے گورنمنٹ پنجاب میں، پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ تھی، وزیر اعلیٰ تھے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ وفاق میں پرویز مشرف صاحب تھے، توتی بولتا تھا ان کا، آپ کو یاد ہوگا، جو یہ کہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ اور یہاں کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ گجرات کا ایریا ہے، تو یہاں کے لوگ سارے ہی وزیر اعلیٰ تھے، اور پھر یہاں اس کو موقع مل گیا، اس نے منشیات کا اور جعلی کرنسی کا کام شروع کر دیا فیصل نے، اور اس سے اس نے خاصے پیسے کمائے، اور پھر اس کا نام بنتا گیا، اور پھر سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ یہ اٹیچ ہوتا گیا، اور پولیس کیونکہ در کی غلام تھی اس دور میں، اب بھی ہے، پولیس والے اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ پولیس والے اس سے پیسے لیتے تھے، کوئی کہتے ہیں یہ دیتا تھا، اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کو تڑی لگا دیا کرتا تھا کہ جی میں تو خاص بندہ ہوں جی پرویز الہی صاحب کا، اور یہ بات ختم ہو جاتی تھی۔ ناظرین، یہ سلسلہ یہ سارا چلتا رہا، اور 2006 5 یا 6 میں ڈکیتی ایک ہوتی ہے اور اس میں قتل ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر اس کا نام آنا شروع ہو گیا کہ یہ ڈکیتی قتل جو ہے یہ اس نے کی ہے، حالانکہ یہ کہتے ہیں اس کے دوست، اس کے ساتھ والے کہ جی فیصل اور فیجی کہتا رہا کہ جی قتل میں نے نہیں کیا، نہ ہی میں نے ڈکیتی کی ہے۔ پولیس اس کے پیچھے چڑھ جاتی ہے، اور یہ یہاں سے پھر بھاگ جاتا ہے جی یونان، ایک شمشاد نامی ایجنٹ جو ہے وہ اس کو یونان بھیج دیتا ہے، اور جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور اس کا ساتھی تھا، وہ 1 کلو چرس ساتھ لے گئے تھے، اور جہاں اس نے پیسے دینے تھے وہاں اس نے چرس دے دی، اور اس طرح یہ پھر یونان پہنچ گیا۔ یونان جا کر اس نے فرنیچر کا کام کرنا شروع کر دیا، کہتے ہیں یہ بہت اچھا کاریگر تھا فرنیچر کا، اور دل سے کام کرتا تھا، وہاں بھی خرچہ کرنا، بیٹھ کے باتیں کرنی، بڑی بڑی باتیں کرنی، اور خود کو بہت کچھ سمجھنا، اس طرح کی وہاں وہ باتیں کیا کرتا تھا۔ اور وہاں کیونکہ یہ پھر نشے کا عادی ہو گیا، چرس پینا شروع ہو گیا، تو ایک دن وہاں سے بھی لے آتے تھے یہ چرس کہیں سے، تو اس کے جو جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہاں اس پہ ریڈ ہو جاتا ہے، اور ریڈ ہونے کے بعد یہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور ان کو پھر لے جاتے ہیں جی تھانے پہ وہاں جو یونان میں، اور ان سے جو منشیات برآمد ہوتی ہے، حالانکہ وہ تھوڑی چرس ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی پولیس ہماری پولیس جیسی ہے، اس پہ کو کلو 2 کلو ڈال کے اس کو بھی چلان کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور ساتھی ہوتا ہے، اسے بھی چلان کرتے ہیں۔ 3 لوگ جو ہیں سنا ہے وہ اس کے ساتھ، ٹوٹل یہ 5 لوگ تھے، انہیں چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو 3.5 سال سزا ہو جاتی ہے، اور اس کا جو ساتھی ہے اس کو 5 سال ہوتی ہے۔ پھر یہ 3.5 سال یہ یونان کی جیل میں گزارتا ہے، اور وہاں سے پھر یہ ڈیپورٹ ہوتا ہے، اور یہ پھر دوبارہ پاکستان آ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ 2010 کی بات ہے جب اس کو سزا ہوتی ہے، اور پھر یہ سزا بھگتنے کے بعد تقریباً 3.5 سال بعد پاکستان 2014 میں یہ پاکستان آتا ہے، تو یہاں حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں، نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کا بڑا بھائی جو ہے مظہر پلوان، یہ پلوان ہے، فزیکلی پلوان ہے مظہر جو ہے، یہ الیکشن لڑتا ہے، بلدیاتی الیکشن 2015-16 میں جو ہوئے تھے، اس میں یہ پھر وائس چیئرمین بن جاتا ہے جی ہنچ کا، اور اس طرح پھر سیاست میں انٹری ہو جاتی ہے اس کی، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کے ساتھ ساتھ جیسے ہوتا ہے یہ سیاسی پناہ لیتا رہتا تھا ہمیشہ، کہ جو اس کا کام ہے منشیات کا یا وہ باقی ہے وہ چلتا رہے، اور پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ وہی اپنا کام شروع کر دی اور منشیات بیچنی شروع کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ پولیس نے بھی اس کی فیور کی، کیونکہ سیاستدان، بڑے سیاستدانوں کے ساتھ یہ بیٹھتا تھا۔ یہ کچھ تصاویر بھی اس کی ہیں جو ساتھ میں چل رہی ہوں گی کہ جی کن کن سیاستدان کے ساتھ اس نے وہاں اپنی تصاویر بنائی۔ اب اس کا کام چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی بدقسمتی کہ مظہر پلوان جو ہے وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر یہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہے، اور پھر قمر زمان کائرہ صاحب جو ہیں یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کوئی مستقبل نہیں ہے، اور ان دنوں بھی قمر زمان کائرہ صاحب الیکشن ہار گئے، اس دفعہ بھی ہار گئے، 24 میں بھی ہار گئے، 18 میں بھی ہار گئے، اور اس طرح جو 22 میں ابھی یہ سارا آپ کو یاد ہوگا 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، جب پی ڈی ایم کی ساری حکومت بنی تو یہ نون لیگ چھوڑ چکا تھا، اور پھر یہ زیر اعتاب آنا شروع ہو گیا، اور پولیس نے اس پہ مقدمات قائم کرنے شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کی قسمت خراب ہوئی اور اس پہ پھر سارا یہ جو ملبہ ڈلا ہے وہ ڈل گیا. اب ناظرین کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2020 میں جب انسپیکٹر شاہد جو ابھی سی آئی اے میں ہیں لاہور میں، یہ لالا موسیٰ میں انسپیکٹر تھے، تو وہاں اس کا کوئی تنازع ہوا تھا اس کے دوست کا شاہد کے ساتھ، اور یہ بھی اس کے ساتھ تھا. یہ بدماشی تو اس نے شروع کر دی تھی، اسلحہ رکھنا، منشیات کا کام کرنا، اور ساتھ ساتھ پھر اس نے آئس پینی بھی شروع کر دی جو اس کی ضرورت بن گئی. اور شاہد کو وہاں انسپیکٹر شاہد کے ساتھ شاید بدتمیزی کی گئی. اور یہ جو ابھی ریڈ ہوا تھا 2024 میں انسپیکٹر شاہد نے کیا جھیلے پہ، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ اس نے بدلہ لینے کے لیے وہاں ریڈ کیا. لیکن میں اس طرح اس بات کو اتنا وہ نہیں سمجھتا صحیح، کہ کیونکہ جھیلا آلریڈی اس کا بہت ریکارڈ ہے جو جمیل عرف جھیلا ہے، اور سی آئی اے کو مطلوب تھا، اور ظاہر ہے انسپیکٹر شاہد اگر وہاں رہے ہیں تو اس علاقے سے واقف تھے، ان کو انفارمیشن ملی ہوگی، ورنہ لاہور سی آئی اے میں بیٹھ کے وہاں سے انفارمیشن لینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایک یہ جو ریڈ کیا تھا جھیلے پہ، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی انسپیکٹر شاہد جو ہے اس کے ساتھ اس کی کچھ ذاتی دشمنی تھی. ناظرین اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو میں نے اس کا بتایا آپ کو پچھلا پریویس ریکارڈ. اب یہ پورا ایک تناور درخت بن چکا تھا اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گاؤں میں پیسے دیتا تھا، کوئی اس کے ڈیرے پہ چلا گیا اس کو پیسے دے دیے. ظاہر ہے اپنے بھائیوں کو تو یہ پیسے دیتا نہیں تھا، اور جو بھی ہوتا تھا یہ خرچ کرتا تھا مال مفت دل بے رحم. اور پھر علی بٹ کا نام بھی اس کے ساتھ آنا شروع ہو گیا کہ علی بٹ، اس کا بھی ایف آئی آر میں نام ہے، اور علی بٹ کا ایک بیان بھی ہے کہ جی وہ اس میں نہیں ہے. لیکن علی بٹ نے یہ نہیں کہا کہ وہ منشیات کے کام میں وہ دونوں ساتھ نہیں ہوتے تھے. علی بٹ پشاور چلا گیا اور ان کا کام بہت اچھا چلنا شروع ہو گیا. اب یہاں حسنین جہانگیر جو ہے وہ صداقت کا عزیز ہے، اور حسنین جہانگیر جو ہے اس نے کوئی اس کا مال یوں کیا کہ جی 2 نمبر مال اس نے اپنا منگا لیا. 4 سال سے وہ اس کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو جہاں یہ مال دینے جاتا تھا فیجی کا، وہ اس کا مال جو ہے اپنا مال اس کو دے دیتا تھا جو 2 نمبر ہے، اور اصل رکھ کے وہ خود پیتا تھا. اب لوگوں نے شکایت کرنا شروع کر دی اور شکایتیں اس تک پہنچی. اس کے ساتھ کچھ پیسے جو تھے حسنین کے پاس تھے اس کے، وہ بھی وہ نہیں دے رہا تھا. تو پھر اس نے اپنے بندے بھیجے، جو میں پہلے بھی آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ شفیع ہنج کو اور باقیوں کو بھیجا اس نے کہ آپ جا کے اس کو اٹھا کے لے آئیں. اور جہاں سے پھر یہ لڑائی شروع ہوتی ہے، اس کے اغوا کا پرچہ ہوتا ہے، پھر بیان ہوتے ہیں، بیان کے ساتھ پھر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں مظہر پہلوان کی اور اس کے 2 بھائیوں کی. اور پھر جو ہوا آپ سب کو پتہ ہے مقابلہ کس طرح ہوا، 17 گھنٹے جاری رہا. اور صداقت بھی اس میں بعد میں مار دیا گیا. کنفیوژن جو کریٹ ہوتا ہے ناظرین، وہ جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ بہت سے باتیں ایسی ہیں جو کہ پولیس افسران کو بیٹھ کے صحافیوں کے سامنے ان کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کلیئر نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو منشیات فروش تھا آج اسے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کی جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ہیں، اس کی باتیں ہیں، اور اس کی خاص طور پہ وہ بات کہ جی وہ پولیس کو للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ تو رشوت لیتے ہو، اور رشوت لینے والے شہید نہیں ہوتے، اور میں بھاگوں گا نہیں. یہ اس کا جو میسج ہے یہ اتنا وائرل ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات ہیں کہ کیا پولیس نے اپنا جو کام تھا وہ صحیح نہیں کیا، قانون کے مطابق نہیں کیا. آج میں ایک گجر صاحب ہیں، ان کی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی اپنا فرض ادا نہیں کیا. ایم این ایز، ایم پی ایز کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ صرف نالیاں بنوا دیں یا ووٹ لے لیں، بلکہ ایسے واقعات جہاں ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی فائرنگ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں جا کے وہ میڈیشن کرنا چاہیے، انہیں جا کے بات کرتے اور اسے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کیا جاتا. سب سے بڑی بات یہ ہے ناظرین کہ پولیس پہ کسی کو اعتبار نہیں رہا، اس لیے کہ وہ اگر اسے پیش بھی وہ ہو جاتا ہے، وہ ہتھیار پھینک بھی دیتا ہے تو اسے مار دینا تھا. تو یہ اعتماد کی فضا ہونی چاہیے کہ اگر زبان کر لیتا ہے کوئی پولیس والا تو اسے پورا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں شاید نہیں ہو رہا، اس لیے بہت سے مجرمان، بہت سے ملزمان جو ہیں وہ پھر مرنے کو ترجیح دیتے ہیں، یا پھر وہ پولیس والوں پہ فائرنگ کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کو شہید کر دیتے ہیں. اسی طرح پولیس کی نااہلی اور ناکامی، میں کہوں گا اس کو، کہ ایک اچھا کام کیا گیا، جو انہوں نے ایک اچھا کام کیا، ایک بندے کو انہوں نے مارا جنہوں نے ان کا جوان شہید کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک بات اور بھی لوگوں نے کہی کہ کیا پولیس کا کام بدلہ لینا ہے؟
کیا پولیس کا کام یہ ہے کہ اسے مارنے کے بعد یہ کہیں کہ ہم نے انتقام لے لیا؟ کیا ایک ادارے کا کام، جس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بندے کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں اور عدالت اس کو سزا دیتی، وہ انہوں نے خود ہی اپنا بدلہ لیا جیسا کہ باقی لوگ کر رہے ہیں یہاں، کہ جی اگر قتل کا کسی کے بھائی مر گیا تو جا کے اس نے اس کو ملزم کو مار دیا. بہت سے واقعات کچہریوں میں ہو چکے ہیں کہ جی اسے آپ پولیس لے کے جا رہی ہے، اپنی کسٹڈی میں پولیس کی حراست میں مار دیے جاتے ہیں. تو شاید یہ وجہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے قانون کا اور انصاف کا، وہ شاید ختم ہو گیا ہے. کسی کو یقین نہیں رہا جج پہ، کسی کو یقین نہیں رہا پولیس پہ. تو جب اس ٹائپ کی بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جائے ناظرین، تو پھر خونی انقلاب آتے ہیں. پھر ہر بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے. پھر بہت سے فیصل اور فیجی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کا بدلہ لینے والے آپ دیکھیں نا جو اس کے پیچھے ہیں کچھ لوگ، شاید وہ بھی ایسی حرکتیں کریں. کیا فیصل اور فیجی کے مرنے سے وہاں منشیات ختم ہو جائے گی؟ کیا فیصل اور فیجی کے مرنے سے یہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے وہاں؟ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جب تک ہم رول آف لا نہیں لائیں گے، جب تک اعتماد نہیں ہوگا عوام کو اپنے اداروں پہ، اپنی پولیس پہ اور اپنے ججز پہ. جی بہت بہت شکریہ.